वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले तो वही पुरानी ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। मौजू मेरा पाकिस्तान है और इम्पोर्टेंट मौजू। सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने महमूद शाम का, मोहम्मद अब्दुल रऊफ साहब का और आज जो वीडियो मैंने कल लगाया था बेसिकली अर्ली मॉर्निंग यहाँ के वो मोहतरम जनाब शकील आदिल साहब का, उनका वीडियो, उनका इंटरव्यू पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और साथ में उनका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इंडियन एजेंट करार दिया एक दफ़ा फिर मेरे इनबॉक्स में आके, व्हाट्सएप पे भी और मैसेंजर में भी। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे सबसे पहले इंडियन एजेंट एक मिलिट्री अटाशी जो वाशिंगटन में हुआ करते थे पाकिस्तान के, जो मुशर्रफ दौर में पंजाब के गवर्नर बने, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मेरी ये ख़बर पे मुझे कहा था। फिर मुझे बड़ी आदत हो गई, मैंने बहुत लोगों से सुना, मुझे कभी पीपल्स पार्टी का कहा जा गया, कभी मुझे मुस्लिम लीग नून का और कभी एमकेएम का। मैं मग़फ़रत की दुआ करता हूँ सेनेटर मुशाहिद हुसैन के लिए। मेरी बड़ी अच्छी उनसे एक मुलाकात मुझे आज इसलिए याद आई कि उनसे गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मुझे एमकेएम का एजेंट करार दे दिया था। खैर एनीवे, तो ये तफसील बहुत लंबी है कि मुशर्रफ से आर्गूमेंट हुआ, जनरल साहब ने मुझे भी उस वक्त, उन्होंने भी मुझे इंडियन एजेंट कहा। तो मुझे आदत है एजेंट सुनने की, और आज का जो मेरा मौजू है उस पर भी मुझे इंडियन एजेंट ही कहा जाएगा। मगर कोशिश करें कि सच सुनने की आदत डालें, इसी से सुधार पैदा होता है। हमारा काम है बताना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। देखिए जी, हमारे यहाँ मुसलसल कहा जा रहा है कि कश्मीर पर हमने भारत को बिल्कुल सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से मोदी जी ने, मोदी सरकार ने जो कुछ किया है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो खित्ता है ना साउथ एशिया, ये पूरा पाकिस्तान, इंडिया, भारत, ये कभी आपस में मिलकर हुकूमत नहीं चला सकते। अपने लोगों की हुकूमत हमें पसंद ही नहीं है कि मेरा भाई किसी ओहदे पे आ जाए, मेरा चचा, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरा बेटा, मैं खुद। तो मेरे, अगर मैं आ जाऊँगा तो यार दोस्त, रिश्तेदार सब पीछे लग जाएंगे। हमें हमेशा मैनेज किया हमलावरों ने आके। भारत बड़ी जमहूरियत गा रहा था ना, मोदी जी ने आके सब फारिग कर दिया। मुझे बहुत हंसी आती है, अब यकीन करें मुझे हंसी आती है कि मोदी आए तो हम बड़े खुश हुए, हम जैसे मिडिल क्लास, ये कि एक चाय वाला जो है प्राइम मिनिस्टर बन गया, एक होप हमारे बराबर में आ गई, तो हमारे यहाँ भी कभी आ जाएगी। मगर उन्होंने जो किया उसमें भारत को जो नुकसान हो रहा है वो तो भारत जाने। देखें, मैं इनके लिए कहता हूँ, एक बहुत मशहूर जर्नलिस्टिक हलकों में एक शेर है, उसका एक मिसरा सुनाऊंगा, दूसरा मैं नहीं सुना सकूंगा, कि दोनों हरामजादे एक दूसरे के वालिद। तो आप इसको गौर कीजिएगा कि अभी आपने सुना होगा ना कि किसान जो एहतजाज कर रहे हैं भारत में, उसमें एक वोकल पर्सन कलकत्ता की एक 21 साल की लड़की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये हमारा माइंड सेट है इस पूरे खित्ते का। हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते, हमें बाहर से ही लोग आके मैनेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़ात पात, बरादरी, अछूत और कमी कुमार, ये क्लासिफिकेशन जब तक है सवाल ही नहीं पैदा होता। काश मेरा जी करता मैं इस पर पूरा प्रोग्राम करूँ। बहरहाल बात यह है कि हम कहते हैं कि जी कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, बिलाशुबा हो रही हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं। मगर जब ये मिसिंग पर्सन पार्लियामेंट के सामने आकर रेड जोन में इस्लामाबाद में बैठते हैं, कराची प्रेस क्लब के सामने बैठते हैं, कोयटा में धरना लगा के बैठते हैं और औरतें बैंड डालती हैं, तो बैनुल अक़वामी नहीं देखती क्या? बैनुल अक़वामी बरादरी नहीं देखती? वो नहीं सुनती? या इंटरनेशनल मीडिया उसे रिपोर्ट नहीं करता? आप छुपा सकते हैं, अब तो आपके हम ही नहीं छुपाया पाते पूरा, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है कि मरीम नवाज़ पहुंच गई तो टीवी बहाने से, आड़ से दिखा देता है। हामिद मीर जैसे लोग कुछ ना कुछ जिक्र कर ही देते हैं कि वो तो गोलियों का मज़ा चख चुके हैं ना। तो बात सारी यह है कि जब तक आप अपने यहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं ख़त्म करेंगे, उस वक्त तक हमें शर्म आनी चाहिए कश्मीर के आवाम के बारे में, उनके लिए ह्यूमन राइट्स मांगते हुए कि अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर कांग्रेस तक हमारे चारों सूबों के दर्जनों ग्रुप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन लेकर पहुंचे हुए हैं। पता है ना आपको? वो इंडियन कॉकस के चेयरमैन हैं
شرمن براڈمن میرے خیال جی شرمن براڈمن نام ہے، کیلیفورنیا سے کانگریس مین ہے. جب مودی نے قبضہ کیا کشمیر پر تو وہ انڈین کاکس کا چیئرمین ہونے کے باوجود اس نے مودی سے ملنے سے انکار کر دیا اور اس مسئلے کو کانگریس میں اٹھایا. مگر اسی کی کمیٹی میں ہمارے پشتون بھائیوں کے بھی مقدمات پڑے ہوئے ہیں، قراردادیں موجود ہیں، ہمارے سندھی بھائیوں کی بھی ہیں، اردو اسپیکنگ کی بھی ہیں، اور بلوچوں کی تو جانے کتنی ہے، اسی طرح یونائٹڈ نیشن میں. تو جو اتنی وائلیشن آپ کے یہاں موجود ہیں، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کا ساتھ دے گی، یا کبھی ساتھ دیا ہے؟ آپ کو جھوٹے خواب دکھاتے ہیں. آپ لوگ اگر واقعی کشمیر سے محبت کرتے ہیں نا، یہ کشمیر ڈے منانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے، مال کھانے کے لیے، مال لوٹنے کے لیے ہے، بیوروکریسی کی عیاشی کرنے کے لیے سیکرٹ فنڈ کے نام پر، اور آپ کو ایک چھٹی دے کے دل بہلا دیا جاتا ہے. خدا کے لیے پہلے اپنے ہاں توجہ دیجئے. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب کے پی کے میں اور شمالی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان وائلیشنز کو روکیے. لوگوں کی فریادیں سنیں. بیٹیوں کی وہ جو یہاں ہیں بھر بھر کے چیخیں مار مار کے اپنے بھائیوں کو، بہنوں، باپوں کو اور اپنے شوہروں کو پکارتی ہیں، اور جس طرح سے روتی ہیں اور جو نوحے پڑتی ہیں، سینے نہیں پھٹتے آپ کے؟ آپ نہیں سوچتے؟ وہ فواد چودھری سے میری بہت اچھی شناسائی ہے، مجھے اچھا تو نہیں لگتا، مگر ان کا بیان بہت عجیب سا لگا. مجھے ان سے توقع نہیں تھی کہ پنجابیوں کی وہاں سے جب لاشیں آئیں گی تو خون تو لال ہوتا ہے، بلا شبہ لال ہوتا ہے. پنجابی بھی انسان ہے اور سب برابر کے انسان ہیں، مگر جہاں سے ہو رہا ہے وہاں پر لازمات ریئیکشن بھی وہیں زیادہ ہوگا نا. تو فواد چودھری کو چاہیے تو یہ تھا کہ اصل ایشو کو ایڈریس کرتے، ساتھ میں اس بات کو کہتے تو مناسب بھی لگتا. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، اپنے درمیان کھڑے ہو کے، وہ بچپن میں والدہ کہتی تھی نا کہ اپنے ہی آنگن میں رادھا، کیا وہ محاورہ مجھے یاد نہیں ہے، کہ رادھا اپنے ہی اس میں ناچتی رہتی ہے اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہی سچویشن ہے کہ آپ لوگوں کا دل بہلایا جاتا رہتا ہے اور بتایا جاتا رہتا ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ ہے. آپ یقین کریں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے. میں نے بہت پہلے شاید کبھی ذکر کیا تھا کہ صدیق کاجو مرحوم وزیر خارجہ تھے، محترم جناب ہمارے خود ساختہ ضلع وطن نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں وہ یونائٹڈ نیشن آئے تھے. تو میرا انٹرویو تھا ان سے، تو میں نے پوچھا کیوں آئے ہیں؟ کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہاں آپ کے کوئی سننے والا تو ہے نہیں، تو یہ کیوں اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں؟ کہنے لگے دیکھیں وہ ہمارے یہاں جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں وہ چائنا میں بھی ہیں، اور وہ ہمارے جو ہماری سوچ سے اتفاق کرتے ہیں سب کے ہیں، تو کوئی ہمیں ووٹ دیتا ہی نہیں ہے ڈر کے مارے کہ ان کے ایشوز سامنے لے آئیں گے. تو میں نے کہا عوام کو بتائیں نا، سچ بولیں. تو کہنے لگے ہماری عوام ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے. تو ہم جھوٹ سے شروع ہوتے ہیں. جھوٹ، اچھا اس حکومت میں تو ماشاءاللہ سے اتنے یقین کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اتنے یقین کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگا ہے. مطلب ان کی چوریاں سب کو پتہ ہے. سینٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں سینٹ پہ بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں سینٹ میں ساری پارٹیاں جھوٹ بول رہی ہیں اور حکومت سب سے زیادہ جھوٹ بول رہی ہے. تبدیلی کے نام پر جو آپ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے نا، آپ یقین کریں، آپ سوچ نہیں سکتے. میں اب آپ کو مین دوسرے ایشو کی طرف آتا ہوں کہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان ابھی روشن پاکستان کے نام سے ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنایا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. تو اس سے خطاب فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں ہماری ایکسپورٹ نے تباہیاں پھیر دی ہیں، انڈیا اور بھارت کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور لوگ ٹیکسٹائل پہ ٹیکسٹائل لگا رہے ہیں اور ورکر نہیں مل رہے ہیں. تو میری ہنسی نکل گئی. ایک تو میں پہلے وہ ایڈریس کر دوں کہ ڈیجیٹل جو پاکستان کے نام سے، جو روشن پاکستان کے نام سے اکاؤنٹ بنایا، اس میں 88,000 کے قریب جو ہے اب تک اکاؤنٹ آ گئے ہیں. $500 ملین جمع ہو گئے 97 ملکوں سے. مطلب 10 ملین ایچ کنٹری بھی لوگوں نے نہیں بھیجا، اور اس پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں. امریکہ میں جو پاکستانی ڈاکٹر رہتے ہیں نا، وہ $350 ملین کی سال کی صرف زکوٰۃ اور خیرات نکالتے ہیں. میں اس پہ بھی کہیں تو کبھی تفصیل سے بات کر لوں گا. اور اس ملک میں 90s میں نیو یارک ٹائم نے چھاپا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کی ورتھ جو ہے $200 بلین ہے. وہ ورتھ اب میرے خیال میں 1000 بلین سے بھی اوپر ہوگی. تو
پھر برطانیہ ہے، پورا یورپ ہے، مڈل ایسٹ ہے. تو اس میں ذہن میں رکھے کہ یہ جتنے پیسے آ رہے ہیں نا، جو 24% بڑھے ہیں، اس میں ذہن میں رکھے کہ یہ جو FATF نے جو آپ پر دباؤ ڈال کے قانون سازی کروائی ہے، ہنڈی کا کاروبار بند ہوا ہے میجر یورپ امریکہ سے، اسپیشلی دبئی سے تو سنا ہے اب بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت، جیسا کہ اٹارنی جنرل آج کہا ہے کہ جس سینٹ کے پیسے پے ہنڈی کے ذریعے دبئی میں کیے جا رہے ہیں. تو یہاں پہلے نا نیو یارک میں، ٹیکساس، ہر جگہ پاکستانی شاپس جو ہیں بازاروں میں، میرے خیال میں ہر جہاں جہاں بازار تھے 5 دکانیں جو ہے نا ہنڈی کا کام کرتی تھیں. اب آپ یقین کریں ایک بھی نہیں ہے، سب بینکوں کے تھرو ہوتا ہے. جو بینکوں کے تھرو کام ہوتا ہے تو وہ پیسہ اب وہ وائٹ ہو گیا ہے، وہ نظر آتا ہے. پہلے تو جاتا تھا، یہاں سے فون کر دیا دکاندار کو ہم نے کہ یار وہ پاکستان میں، وہ کراچی میں، اور لاہور میں اتنے پیسے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی بندہ بھیج دیجیے گا، فائن جگہ لے لیجیے گا. وہ کسی سسٹم میں آتے ہی نہیں تھے. تو جب انٹرنیشنل کمیونٹی نے، یورپ نے اور امریکہ نے جب دباؤ ڈالا، وہ نہ خان صاحب کا کارنامہ ہے، نہ نواز شریف کا، وہ کسی کا کارنامہ نہیں ہے. وہ یہاں کیا کارنامہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی اسٹرینتھ بڑھائی جو آپ کرنا نہیں چاہتے تھے. تو اس سے ایک تو پیسے بڑھے، دوسرے مڈل ایسٹ سے لوگ بھاگ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا، تعلقات، پھر اکانومی سب ملا کے، تو وہ جو اپنی بچی کھچی رقم ہے وہ لے کر پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ وائٹ کی شکل میں یقیناً آ رہے ہیں. تو وہ پیسے بڑھے ہیں. لوگ یہاں سے ویسے کوئی پیسے اسے نہیں بھیج رہے کہ خان صاحب کی محبت میں یہاں سے لوگ بھیج رہے ہیں. یہاں جو کہانیاں ہیں لوگوں کی وہ ایک لمبی تفصیل ہے. بہرحال تو مجھے ہنسی آئی خان صاحب کی اس بات پہ کہ جی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بوم کر رہی ہے اور ہم ہر جگہ ریڈ سے گرین میں آ گئے، اور ہم نے 6,000 ارب روپے کے قرضے واپس کیے. وہ خان صاحب ساتھ میں یہ بھی بتا دیتے کہ ہم نے 15,000 روپے کے قرضے لیے، 15,000 کے لے کے 6,000 آپ نے واپس کر دیے، اور 9,000 جو ہے نا وہ آپ نے کہاں لگایا؟ کیونکہ نواز شریف کی کرپشن تو سب کو نظر آتی ہے. میں کہا نواز شریف نے سڑکیں بھی بنائی، ایئرپورٹ بھی بنائے، لوٹ مار کی ہوگی، میٹرو بھی بنائی، اورینج بھی بنائی، سب نظر آتا ہے. میں سب سے بڑا کرٹک رہا ہوں. میرے دوست بلکہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ یار تمہیں نظر نہیں آتا اس نے لگایا. میں کہتا ہوں نہیں. مثال طور پر میرا میٹرو پر، اورینج ٹرین پر پہلا اعتراض یہ تھا کہ جس شہر میں میٹرو لگائی گئی، وہاں جتنے بڑے روٹ پہ لگائی گئی، وہاں پر اتنے پیسوں سے کم از کم 1,000 بسیں پورے شہر میں پھیلائی جا سکتی تھیں. پھر اورینج ٹرین کا حلیہ دیکھیں، اور لاہور کے عام غریب آدمی جو 30 روپے کا ٹکٹ لے کر اس میں بیٹھتا ہے اس کا حلیہ دیکھیں، وہ ایک دوسرے سے میچ بھی نہیں کرتے. ویسٹرن ورلڈ میں اتنی خوبصورت ٹرینیں موجود نہیں آج کل، جاپان وغیرہ میں. تو انسانوں کے جو کلچر ہے نا، جو اکانومی ہے، جو ان کی روزانہ کی آمدن ہے، اس سے جوڑ کے چیزیں بنائی جاتی ہیں. یہاں پر جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ انسانوں کی شکلوں سے میچ کرتی ہیں. ایکسکیوز می، وہاں نہیں کرتی. تو بہرحال مگر انہوں نے تو 15,000 ارب روپے جو لیے، اس میں سے فخر سے بتا رہے ہیں 6,000 تو واپس کر دیے. 9,000 کا ہے وہ کسی کو نہیں پتا. خیر اینی وے. پھر دوسرے مجھے ہنسی یوں آ رہی تھی کہ صبح ہی روف کلاسٹر اپنے ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ آئی ٹی آج کی دنیا میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ انڈسٹری ہے. آج امریکہ کی جو میجر انڈسٹری ہے، اسلحے کی انڈسٹری کو نکال کے، تو آئی ٹی ہے. یہ سارے بڑی بڑی کمپنیاں سوشل میڈیا سے لے کر جہاں تک چلے جائیے، سب کے نام لے لیے، بل گیٹ سے لے کے مارک زکربرگ اور وارن، جہاں جہاں چاہیے، گوگل سے لے کر امیزون، جہاں جائیے، تو یہ سب میجر انڈسٹری اس کی ہے نا. اب ہمارے یہاں سنیے، ہمارے یہاں آئی ٹی کا پہلا اس حکومت نے وزیر بنایا کس کو؟ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو، ایم کیو والے، جن کا آئی ٹی سے کوئی لینا دینا نہیں. اور اس کے بعد اب امین الحق کو لگا دیا ہے. تو سنا ہے کہ کیبنٹ میں وزیر اعظم بڑے ناراض ہوئے کہ 2.5 سال میں یہ 15 سفارشات بھی کہ کوئی خاص اب تک ایجنڈا بھی پیش نہیں کر سکے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جب آج اجلاس جو ہوا کیبنٹ کا، تو اس میں امین الحق نے بتایا کہ ٹوٹل 1 اب تک سفارش جو ہے نا تیار کی گئی ہے. تو آپ خان صاحب بڑے ناراض ہوئے اور وہ سفارشات کو پیپر اٹھا کر پھینک دیے انہوں نے. اب میں آپ کو سچائی بتاتا ہوں، پھر مجھے انڈین ایجنٹ کہیں گے. مجھے یہ بات 2.5 سال سے، تقریباً 2.25 سال سے پتہ ہے. میں اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ میں نے کسی کی جاب کے لیے
ایم کے ان کے کسی بندے سے آج سے کچھ عرصے پہلے، کوئی 1.5-2 سال پہلے، یہ 2.25 سال پہلے کہا کہ یار یہ جاب کروانی ہے پی ٹی ایس ایل میں، تو اس کو ذرا دیکھ لینا اگر ممکن ہو، اور یہ میرٹ پہ ہے، اور سارا میں نے اس کو بتایا. انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ یار آفاق تمہیں کیا بتائیں، یہ ہمارے نام پر ٹوٹل ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ پارا والے اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان چلاتے ہیں. یہ تو خالد مقبول صدیقی صرف انگوٹھا لگانے کے لیے رکھے گئے. اچھا اسٹیبلشمنٹ نے ایم کے ایم کو جس طرح سے تھلے لگایا ہوا ہے مجھے بہت پہلے سے پتا ہے. اب امین الحق کو لگایا ہوا ہے کہ یہ لوگ بول ہی نہیں سکتے، ان کو تو بولنے کی اجازت تک نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بیٹھ کے چلا رہے ہیں ان سے تو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، اور جو چلا رہے ہیں وہ یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ کب تک سیاستدانوں کے کھاتے میں ڈالتے رہیں گے آپ، کب تک. اور آئی ٹی جیسی اتنی امپورٹنٹ منسٹری اگر 2.5 سال میں 15 سفارشات بھی تیار نہیں کر سکتی تو اس ملک کا مستقبل دور سے نظر آ رہا ہے. یہ کوئی 2-3 سال پرانی بات ہے. سب سے پہلے فارن پالیسی میگزین نے، پھر نیو یارک ٹائمز میں کئی جگہ چھپ چکا ہے کہ پاکستان کو کاٹن، یہ جو چڈی بنیان ہم بیچتے ہیں جس پہ خاصا فخر کر رہے ہیں کہ لوگ ٹیکسٹائل لگا رہے ہیں، اگر اس سے باہر پاکستان نہیں نکلا اور دنیا کے موجود تقاضوں کے ساتھ معیشت کو میچ نہیں کیا تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. مگر ہمارے یہاں فخر کیا ہے کہ جی ایکسپورٹ میں ہم بہت آگے جا رہے ہیں، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے انڈیا میں وہاں پرابلم تھا تو کچھ آرڈر ان کو مل گئے ہوں گے. وہ اچھی بات ہے، اس میں خوشی کی بات ہے کہ آپ ٹیکسٹائل بھی بڑھائیے، مگر جو آپ کی میجر انڈسٹری بن سکتی ہے، جو آپ کے 60% نوجوان ہے، جو شہری علاقوں کا، خاص کر بلکہ پنجاب کے تو دیہاتوں کے بھی لوگ نوجوان بہت پڑھے لکھے ہیں، تو انہیں انڈسٹری جہاں جن کی طرف بغیر پیسوں کے آپ لگا سکتے تھے وہ تو منسٹری آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر کوئی کام نہیں کرنے دیتا، یہاں کوئی کام نہیں ہوتا. اپوزیشن سے لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فیصل واڈا اور سیف اللہ ابڑو یہ کارکن ہیں، عام لوگوں کو آپ نے مقابلے میں اپوزیشن پارٹی کے ٹکٹ دیے ہیں. میں نے فیصل واڈا کا گھر بھی دیکھا ہے، میں نے فیصل واڈا کی درجنوں چیزوں کے بارے میں بتایا، بلکہ آخری سنتے چلیے. میں کراچی میں جس دوست کے گھر ٹھہرا ہوا تھا وہ بالکل سمندر کے ساتھ رہتے ہیں، بہت بڑے آرٹسٹ ہیں پاکستان کے. تو ہم شام کو واک کرنے بیچ پہ جایا کرتے تھے، تو اس نے مجھے ایک جگہ دکھائی کہ لگے کہ بالکل پانی کے ساتھ جہاں پہ وال لگی ہوئی ہے کہ دیواریں کھچڑی تھیں چھوٹی چھوٹی، کہ یہ ایک نئی ڈی ایچ اے نے کمرشل زون بنایا ہے. پہلے یہ ریزیڈینشل تھا، اور بالکل جب یہ ریزیڈینشل کے نام پہ بیچ دیا گیا، جس میں فیصل واڈا جیسے لوگوں نے بڑے پیمانے زمینیں خریدی ہیں، اس کے بعد اچانک راتوں رات وہ کمرشل کر دیا. مطلب جو 1 کروڑ روپے کی زمین تھی وہ ایک آرڈر سے 40 کروڑ اور 30 کروڑ روپے کی ہو گئی. تو کہتے ہیں غریبوں کو ٹکٹ دیے ہیں، عام ورکر کو ٹکٹ دیے ہیں. سیف اللہ ابڑو کی کہانی تو میں کل سنا چکا ہوں. خیر ویڈیو لمبا ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل کسی اور ویڈیو پر بات ہوگی.